सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ का स्पेशल एपिसोड। मई का महीना है, ज़ाहिर है पाकिस्तान की तारीख़ में इस महीने की बड़ी इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरस भारत को एक शिकस्त अजीम से दोचार किया था और भारत का जो एक गुरूर था पाकिस्तान पे बार बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके पाकिस्तान को डिस्टर्ब रखने का, इंटरनेशनल हेडलाइंस में रखने का, पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखने का, वो ख्वाब जो है वो कभी पूरा तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन वो कोशिशें अपनी करता रहता है। तो गुज़िश्ता बरस जब जंग हुई तो जंग के अंदर बहुत सारे हमने एस्पेक्ट्स देखे, बहुत सारे चैलेंजेस देखे, और जब पाकिस्तान पर वो जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान ने उसका क्या जवाब दिया ये फिर पूरी दुनिया ने देखा। सो मई के महीने में जब जंग का जिक्र हो और फिर एयर फोर्स का जिक्र ना हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एयर डोमिनेंस थी, पाकिस्तान की एयर फोर्स ने जो अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से इंडियन प्लेन्स गिराए वो पूरी दुनिया में बाद में हेडलाइंस बने, पूरी दुनिया में डिबेट बनी, डिस्कशन बनी, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तारीफ़ें हुई, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में एयर फोर्स का जिक्र जो है वो हर जगह ये रहा कि पाकिस्तान ने फ़िज़ाओं में और हवाओं में भारत को टफ़ टाइम दे के रखा। सो आज मैं मौजूद हूँ नेस्टेप में, जहाँ से जो कि बुनियाद बना है एक नई एयर फोर्स की जो मल्टी डोमेन्स में वॉर करने की सलाहियत रखती है, एक नई एयर फोर्स की जिसके डिफरेंट सेगमेंट्स और सेक्शंस जो हैं वो बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं DGPR नेस्टेप AVM लियाकत साहब, जिनसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि नेस्टेप क्या कर रहा है, एयर फोर्स क्या कर रही है, और फ्यूचर पाकिस्तान का और पाकिस्तान एयर फोर्स का क्या है। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू आदिल साहब, थैंक्स फॉर कमिंग और मौका देने का। ऑन बिहाफ ऑफ ऑनरेबल चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री, Lale Jurrat and his entire team, we welcome you on the premises of NASTEP. NASTEP is a project of strategic national importance. ये एक कौमी स्ट्रेटजिक अहमियत का हामिल एक प्रोजेक्ट है, और इसकी बैकग्राउंड ये है कि ऑनरेबल चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जब उन्होंने अपना ऑफिस अस्यूम किया मार्च ऑफ 2021 में, तो एवरी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ व्हेन दे अस्यूम देयर ऑफिस दे हैव अ बिग विजन and they want to pursue it. But here we see that the vision and the manifestation of it and the profound इसकी जो पीछे आप कह लें बैकग्राउंड है, तो ऑनरेबल चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने जो अपना आप कह लें कि पहला एड्रेस किया पाकिस्तान एयर फोर्स को, तो उसके अंदर ये मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, कंटेम्प्रेरी वॉरफेयर, फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर पर क्या उनकी स्ट्रैटेजी होगी, ओवरऑल किस तरह से वो लेकर चलेंगे, उनकी विजन क्या है फॉर द पाकिस्तान एयर फोर्स, वेयर ही सीज द एयर फोर्स एंड हाउ वुड यू वांट टू परस्यू इट, उसको उन्होंने हाईलाइट किया, आउटलाइन किया। और उसके अंदर जो दो बड़ी क्रिटिकल चीज़ थी कि अलूडिंग टू दी मैंडेट गिवन ओरिजिनली बाय द फादर ऑफ द नेशन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब 13 अप्रैल 1948 को, जब उन्होंने रॉयल PF स्कूल दैन जो पाकिस्तान एयर फोर्स अकेडमी असगर खान हैं, उसके अंदर उन्होंने एक विज़िट में एक मैंडेट दिया था। और आप सब ने, हम सब बचपन से देखते हैं वो है अ कंट्री विदाउट स्ट्रॉन्ग एयर फोर्स, वो एंड होता है कोटेशन सेकेंड टू नन पे, तो वो पार्ट ऑफ द कोटेशन फॉर पाकिस्तान एयर फोर्स एक्सलेंस और सारा वेल नोन है। बट उसी स्पीच में फादर ऑफ द नेशन ने एक और जगह कहा, आई चार्ज यू टू रिमेंबर दैट थ्रू सेल्फ रिलायंस एंड डिसिप्लिन वुड पाकिस्तान, रॉयल पाकिस्तान एयर फोर्स, रॉयल ब्रैकेट्स में, बी वर्दी ऑफ पाकिस्तान। तो वो भी मैंडेट था कि आपने एक्सलेंस अचीव करनी है बट थ्रू सेल्फ रिलायंस एंड यू हैव टू बी ए डिसिप्लिन फोर्स, ये मैंडेट था। तो यही मैंडेट वर्दी CS ने अपने विजन के तौर पर इसको मैनिफेस्ट किया, एक स्ट्रैटेजी दी कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द दिस मैंडेट है पाकिस्तान एयर फोर्स मॉडर्नाइजेशन वुड बी डन, इट विल बी डन थ्रू राइट साइजिंग, थ्रू स्मार्ट इंडक्शन एंड सो ऑन, और उसके लिए जो कोर टेक्नोलॉजी डेवलप होंगे, सेल्फ रिलायंस को पैरेलल में परस्यू किया जाएगा कि वी आर लिविंग इन द इंफॉर्मेशन एज, future is of like soft systems, software defined radios, quantum computing and digital systems, knowing all the vulnerabilities in the cyberspace and all domains. So a vision was given कि वो जो core technologies हैं, integrative force है जिससे आपको net centric capability मिलेगी, multi domain operation capability, that will be developed indigenously through a project called NASTEP. But having a profound understanding कि aerospace industry is a strategic industry, इसके अंदर जब आप ये
اس طرح کا کانسیپٹ لے کر آتے ہیں, اٹ از اے ویری ایکسپینسو سارٹ آف انڈرٹیکنگ آلسو اینڈ کمپلیکس ٹو مینیج ایز ویل. سو ایک پورا جو ہے وہ کنسورشیم بنا کے آنریبل ایئر چیف گیو دی ڈائریکشن کہ آپ اس کا کانسیپٹ لکھیں, اور ایک کانسیپٹ ڈاکومنٹ لکھا گیا 8 والیومس کا. پھر ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ روڈ میپ بنایا گیا نیکسٹ 10 ایئرس کا, اور 15 سے زیادہ وہ پروسیجر مینولز بنائے گئے فار آپریشنز, اسٹریٹجی, آڈٹس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک پورا نیکسٹ اسٹیپ کا 24 والیومس کا کمپینڈیم بنایا گیا. دیٹ بیکیم دا فاؤنڈیشن. ایئر فورس ملٹی ڈومین وار کی جب بات کرتی ہے تو کیا کیا کچھ کر سکتی ہے یا کر رہی ہے؟ جی, سو کنٹری لائک آرز, عادل صاحب, جب ہمارے پاس ایسی کور ٹیکنالوجیز اینڈ ٹو اینڈ نہیں ہیں, ہماری انڈسٹریلائزیشن اس طرح نہیں ہوئی کہ ہم او ای ایمز ہوں ایئر کرافٹ کے, یو اے ویز کے بہت بڑے ریڈار سسٹم کے, جیسے چائنا ہے, فرانس ہے, امریکہ ہے, اینڈ ادر ملٹیپل نیشنز, رشیا ہے. سو وی ہیو ٹو ٹیک اے بلاک بلڈنگ اپروچ. اس لیے ہم نے ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ روڈ میپس بنائے, اور اس کے ساتھ ہم ساری ڈومینس کے اندر دیر آر مور دین 13 ایروسپیس ڈویژنس, آئی ٹی سائبر کی ڈویژن ہے 4-5, وی ہیو مور دین 20 ڈویژنس جو اس ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ روڈ میپ کے تحت پرائیویٹ سیکٹر پارٹنرز کے ساتھ, ایکیڈیمیا کے ساتھ, انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کے ان کور ٹیکنالوجیز کو ڈیولپ کر رہے ہیں, جو کہ ہماری نیشنل سیکورٹی کے لیے بھی چاہیے اور ہماری نیشنل اکانومی کے لیے بھی چاہیے. تو وہ سسٹمز ڈیولپ کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو ہم گرو کر رہے ہیں. یوتھ ڈیولپمنٹ ہمارا مین فوکس ہے. وی آر اے نیشن آف 150 ملین ینگ بوائز اینڈ گرلز انڈر دی ایج آف 29. اٹس اے بگ بلیسنگ, بٹ دین اٹس اے بگ رسپانسبلٹی آلسو. تو یوتھ ڈیولپمنٹ, بچوں کے لیے جابس کریٹ کیے ہیں, انکوبیشن سینٹرز بنائے ہیں, ویئر وی وانٹ ٹو گرو آر یوتھ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو ایک بڑی سسٹمیٹک اپروچ عادل صاحب ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں. آئیڈیا یہ ہے, ایم یہ ہے کہ اس انوائرمنٹ سے جس میں یہ پروفیشنلز آئیں, ان ٹیکنالوجی پارکس کے اندر ڈیزائن سینٹرز بنے ہوئے ہیں, سائنٹیفک لیبس بنی ہوئی ہیں, ایسا انوائرمنٹ ہے کہ وہ مل کے کام کر سکیں اور وہ مشن اچیو کریں کہ وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں جو کہ نیشنل ڈیفینس کے لیے بھی ریکوائرڈ ہے, آپ کے نیشنل اکانومی کے لیے بھی ریکوائرڈ ہے, اور ہم ان کو ایکسپورٹ کر کے جو آپ کہہ لیں کہ وسیع طور پہ زر مبادلہ بھی کما سکیں. آپ کو یاد ہوگا بڑا میرے لیے بڑا ایکسائٹنگ اور انٹرسٹنگ بھی تھی وہ سب سچویشن جب لاسٹ ایئر وار ہوئی ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈیفینس ایکسپو ہوئی تھی جی کراچی میں. ظاہر پوری دنیا سے اس میں ڈگنیٹریز آئے, ڈیلیگیشنز نے آ کے اس کو وزٹ کیا. اس وقت ایئر فورس کا ایک کاؤنٹر وہاں بنا ہوا تھا اور وہاں پر آپ بریفنگ دے رہے تھے. جی بالکل یاد ہے. اور اس وقت جب میرا آپ سے انٹریکشن ہوا تو آپ نے جب اس کے اوپر بریفنگ دی تو ظاہر ہے کانفیڈنس بھی تھا, ٹیکنالوجی پہ بات بھی ہو رہی تھی, لیکن اس وقت شاید لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہو کہ ایئر فورس یہ سب کچھ جو کر رہی ہے یہ کب کام آئے گا, اور کیا یہ جو کچھ ہو چکا ہے یہ کتنا کوئی امپورٹنٹ ہوگا ایئر فورس کی دنیا. بیکاز ایک جنرل کوسچن ہوتا ہے کہ یار ایئر فورس ہوگی, جہاز ہوں گے, کچھ پائلٹس ہوں گے, کچھ زیادہ جہاز ہم لے لیں گے اور ایڈوانس ٹیکنالوجی لے لیں گے, جہاز ایڈوانس لے لیں گے, لائک اس طرح کی ایئر فورس ہوتی تھی. اور اس وقت اس کاؤنٹر پہ آپ لوگ کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے دنیا کو بھی اور خود پاکستانی وزٹرس کو بھی. کیسا فیل ہوتا ہے کہ وہ ٹائم بریف دینے کے بعد بھی آپ لوگوں کو لگتا ہوگا پتہ نہیں لوگوں کو یہ سمجھ آئی ہے یا نہیں, پھر وار میں جانا اور پھر دنیا کا آپ لوگوں سے یہ پوچھنا واٹ ہیو یو ڈن. تو جب ہم ڈیفینس ایکسپو میں آئے تھے, اس میں جو آئیڈیاز 22 کی بات کر رہے ہیں, اس وقت یہ صرف چیپٹر ہمارا نیا بنا تھا اور بالکل سٹارٹ تھا. تو ہم صرف اس لیے آئے تھے کہ چلیں ہم تجربہ حاصل کر لیں گے اینڈ ہم کانفیڈنس سے, بٹ اس میں آپ کو یاد ہوگا ہمیں ٹاپ ایوارڈ دیا گیا تھا, وی ون دا ٹاپ ایوارڈ. تو اس وقت ہمیں کانفیڈنس تھا. بٹ آنیسٹلی وہ ایوارڈز ملنا, وہ اچیومنٹس ہونا, تو وہ آپ کی شاید ایک فورس کی اچیومنٹ ہو, لیکن جب اس کو آپ پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, جو ڈسپلے آپ نے کیا ہوتا ہے اپنے ایکوپمنٹس کو یا ٹیکنالوجی کو, اور جب اس کا آپ ریئل ڈسپلے ہوتا ہے وار میں, تو تب پھر نیشن کی طرف سے جو ہے وہ ایوارڈ ملنا شروع ہوتے ہیں. تو وہ جو ریئل ایوارڈ یا ریوارڈ ہے وہ آپ کو وار کے بعد فیل ہونا شروع ہوا ہوگا. جی, کیونکہ جو آپ کام کر رہے تھے اٹ واز ٹیکنیکل, اور آپ کہہ لیں کہ ہم ایک ایکٹ آف فیتھ کے ساتھ چل رہے تھے. ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے پاکستان میں, ٹیکنالوجی پارکس کا وجود ہی نہیں تھا. ان کو اس طرح سے کنٹمپلیٹ کرنا, سوچنا, اور پھر خود سے ساری چیزوں کو نیشنل لیول کے اوپر پاکستان کے ہی لوگوں سے مل کے ان پروفیشنلس کو لا کے کرانا, اور باہر سے کوئی ہیلپ نہ لینا اس کے پلاننگ میں, فوراً کوئی آرکیٹیکٹ نہیں لے کر آئے. وہ سارا کانفیڈنس اور وہ ساری جو چیزیں تھیں وہ ہمیں نون تھیں, اور ہمیں کبھی آپ کہہ لیں کہ شک نہیں تھا. وی نیور ہیڈ اے ڈاؤٹ دیٹ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو اٹ. اٹ واز نون دیٹ ہماری لیڈرشپ کی ڈائریکشن کیا ہے اور ہمیں وہیں پہنچنا ہے انشاءاللہ. یہ 2 شاہراہیں چل رہی ہیں, ادھر سے ایئر فورس ماڈرنائز ہو رہی ہے, ہم وہ ٹیکنالوجیز بنا رہے ہیں, یہ ملتی جائیں گی. میں نے آپ کو بریف کیا تھا, پھر ایکسائز انڈسٹریل 1, انڈسٹریل 2, ہمیں پورا پاتھ وے ہمیں کلیئر تھا. وی ہیڈ دیٹ, اینڈ دین وی ہیڈ اے بلیف ان آل مائٹی آلسو, اینڈ دیٹ از وائی وی ور کانفیڈنٹ. بٹ
میں سمجھتا ہوں کہ آئی فیل ویری ہمبلڈ اینڈ سو ڈز آر لیڈرشپ کہ ہمیں اللہ نے وہ موقع دیا کہ ہم نے اپنی قوم کو وہ کر کے دکھایا اللہ کے فضل سے کہ 4-5 سالوں میں آپ اتنے بڑے ٹیکنالوجی پارک جو صرف دنیا کرتی ہے اور ہم صرف سوچنے والے تھے, ہم نے کر کے دکھایا. آج آدھے سب لٹرلی یہاں پہ بیسٹ آف دی بیسٹ موسٹ انوویٹو گروپس آئے ہیں. سلیکون ویلی سے آتے ہیں نا سر, ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی. مجھے یہ ایوارڈ تھا کہ سلیکون ویلی سے ایک ٹاپ انٹرپرنور آئے اور انہوں نے ہماری وزٹر بک میں لکھا کہ دس از ون آف دی موسٹ انوویٹو پلیسز ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے سر, تو یہ ہمیں ایکولیٹس ملتے ہیں, یہ کانفیڈنس ملتا ہے. So can we say this was a nursery to produce all these segments of Air Force اور جو departments آپ لوگوں نے مزید further create کیے, can we say that this was a nursery or this was the main brain behind all that? اگر آپ الفا اس چیپٹر کی بات کریں, ہول نیسٹ ایپ, نو اٹ واز ایکچولی نون کہ جیسے ترکیے نے, چائنا نے اور کنٹریز نے ٹیکنو پارکس بنا کے, شینزن اب آپ جائیں تو اس سب ٹیکنالوجی کنگلامریٹ, بٹ وہ ایک فشنگ ٹاؤن تھا پرابیبلی. تو اس جگہوں پہ جو ان ماڈلس کو ہم نے اسٹڈی کیا تو وی نیشنز ہیو ڈن اٹ. تو ہمارے ملکوں میں کون سا ایسا نہیں کیا جا سکتا. وی آلویز ہیڈ فیتھ ان آر کنٹری. تو ہم نے اس کو ہمیشہ انویزج کیا کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنے گا جس میں ساری آپ کی انڈسٹری, آپ کہہ لیں انسٹیٹیوشنس, آپ کے پروفیشنل ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے. دیٹ از ون آبجیکٹیو. سیکنڈ آبجیکٹیو کیا ہے کہ وہ ساری جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں آپ کو, کہیں آپ کی لاجسٹکس کی پرابلمز ہیں, کہیں آپ نے ٹیسٹنگ کرنی, وہ ساری ایک جگہ پہ آ جائیں گی. تو وہ ساری ایز آف کریٹنگ ٹیکنالوجی پہ آ جائیں گی. دا تھرڈ تھنگ از دیٹ ویل کریٹ اے پلیٹ فارم جس میں جب ڈگنیٹریز آئیں گے, فارن وزٹرز آئیں گے, ان کو ہم بتائیں گے کہ ویئر پاکستان از ہیڈنگ. اینڈ آئی کین ٹیل یو عادل صاحب کہ 50 سے زیادہ ملکوں کے ڈیلیگیٹس آ چکے ہیں, 4 صدور یہاں پہ آ چکے ہیں, پاکستان, ازبکستان, انڈونیشیا, آذربائیجان, اور ملٹیپل انیومریبل ہیڈز آف آرم فورسز آ چکے ہیں, ملٹی نیشنلز. اتنا ہمیں سلیوٹیشن ملتی ہیں, اتنی اکنالجمنٹ ملتی ہے. پیپل آر سو پراؤڈ آف دس پروجیکٹ. کسی اور کنٹری سے بھی آتے ہیں. سو الحمدللہ یہ ایک آپ کا ملٹری ڈپلومیسی کا, ہر طرح کی ڈپلومیسی کو جو شپ اینڈ فارم اس کا بھی یہ پلیٹ فارم ہے. یہ آپ کا ٹیکنالوجیز ڈیولپمنٹ کا ہے, یوتھ ڈیولپمنٹ کا پلیٹ فارم ہے. اٹس اے ویری بگ کانسیپٹ. میں اس کو despite being one of the founding members and chief architect of the concept under the office of the leadership, میں یہ سمجھتا ہوں کہ even today I'm learning from NASTAP. اس سے پہلے ہم جب اندر بات کر رہے تھے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کولیبریشن سے نیسٹیپ کر رہا ہے, اب ہمیں اے وی ایم صاحب باہر لے آئیں اور اس سارے ایریا کا بھی ہم وزٹ بھی کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو سسٹم وہ کس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے. بتائیے گا اس وقت جو ہم کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سارا ایریا کیا کہلاتا ہے آپ کا اور اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. جی صاحب, تھینک یو ویری مچ. اور یہاں پہ میں جو بھی اپنے ناظرین کو آپ کے تھرو آپ کہہ لیں کہ اوور ویو دینے جا رہا ہوں, وہ ہمارا تقریباً یہی پیٹرن ہر ٹیکنالوجی پارک کا ہے. جہاں پہ ہم نے اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو, اپنے انڈسٹریل پارٹنرز کو, جو ہماری سلیکٹڈ کمیٹیز ہیں, اپوائنٹڈ ہیں, وہ ان کو سلیکٹ کر کے لے کر آتی ہیں. ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے, ان کو ہم لے کر انڈکٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں. وہ ہمارے سیکشنز ہیں. پھر ہمارے آئی ٹی کے کیمپسز بنے ہوئے ہیں اور ایروسپیس کے کیمپسز بنے ہوئے ہیں. پھر اب ہم فورتھ جو ہے انڈسٹریل انوویشن انکلیوز ہیں, جہاں پہ بڑے لیول کے ایئر فورس اور نیشنل لیول کے پروجیکٹس کر رہے ہیں. تو ہماری آرکیٹیکچر پریٹی مچ ہر پارک کی یہی ہے, جس میں آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کیمپس یا انکلیوز ہیں, آپ کے آئی ٹی سائبر اے آئی کے انکلیوز یا کیمپسز ہیں, ایروسپیس کے کیمپسز ہیں اور انڈسٹریل کیمپس یا انکلیوز ہیں. یہ 4 کی آرکیٹیکچر. اب الفا میں آپ چونکہ فزیکلی آئے ہوئے ہیں, یہاں سے میں بتاتا جاؤں گا, اس سے آپ کو ناظرین کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس سیکنڈ ہے. تو یہ جو ہمارا سامنے دفتر خان ہے, یہ ہمارے پرائیویٹ پارٹنر ہیں. یہاں پہ ہمارے دفتر خان پرائیویٹ پارٹنر ہے راولپنڈی چیپٹر میں, کراچی میں کو لیبس ہیں, لاہور میں کو لیبس ہیں اور کراچی میں ہائیوز ہے. یہ پرائیویٹ سیکٹر پارٹنرز ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں کو ورکنگ اسپیسز میں. تو ہم ان کے ساتھ مل کے بچوں کے لیے کو ورکنگ اسپیسز بنائی ہیں. کو ورکنگ اسپیس کا عادل صاحب یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ از ون اسٹوڈنٹ, اس کو ایک پروجیکٹ ملا, اب وہ آفس نہیں کھولنا چاہتے, لاجسٹکس بڑے مشکل ہیں, اینڈ دین دیر آر سو مچ کاسٹ ٹو اٹ. تو ہم نے ان کے لیے بہت زبردست کو ورکنگ اسپیسز بنائی ہوئی ہیں. دے کین ہائر جسٹ ون ڈیسک اسپیس. جب وہ آتے ہیں تو اپنے ان کے لیے ریزروڈ ہے, پے ویری نامنل چارجز فار اٹ. آن ٹاپ آف اٹ کیفیٹیریا بھی موجود ہے, کانفرنس رومز ہیں, ہڈل رومز ہیں, اینڈ موسٹ آف آل اس کے اندر آلریڈی 45 سے زیادہ کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں اور انڈیویجولس بیٹھے ہوں, تو اس پر کمیونٹی بنتی ہے.
کمیونٹی آف اسپیشلسٹ، ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں، دے لرن اینڈ گرو. پھر جو ہمارے آگے اس کو ہم الفا ٹیکنوسکیئر کہتے ہیں، اس میں ہماری 100 اور سو ٹیکنالوجی کمپنیز بیٹھی ہیں، نیشنل بھی انٹرنیشنل بھی. اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ 3 انکوبیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں فار اسٹارٹ اپس گروتھ. پاکستان کی تاریخ میں پہلا نیشنل انکوبیشن سینٹر فار ایروسپیس ٹیکنالوجیز، جس میں ہم ایروسپیس سے ریلیٹڈ اسٹارٹ اپس کو گرو کرتے ہیں، وہ نیسٹیپ اور منسٹری آف آئی ٹی، اگنائٹ اور پرائیویٹ سیکٹر پارٹنر سے ایک خوبصورت ماڈل ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا. ہم نے فرسٹ ایور ایروسپیس ٹیکنالوجی کا انکوبیشن سینٹر اندر بنایا ہے. وہاں جب آپ کیمرہ جائیں گے ان کو کیپچر کر لیں گے. پھر اس کے اپوزٹ سائڈ پہ فرسٹ ایور ملٹی نیشنل سائبر آئی ٹی اے آئی ڈومین کے لیے ٹرکش پارٹنرز کے ساتھ ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، سائبر کوزا کہتے ہیں اس کو. اس انکوبیشن سینٹر میں ہمارے پاس 5 سینٹرز ترکی میں اس وقت ہیں، 3 پاکستان میں، 2 اور بننے جا رہے ہیں لاہور اور کراچی میں انشاءاللہ، اور ایک قزاقستان میں ایک اور بن رہا ہے، ایک آذربائیجان میں ہے. سو ان 4 کنٹریز کے اسٹارٹ اپس، ینگ بوائز اینڈ گرلز، ایک پورا ایکو سسٹم ہے، یہ پارٹنرشپ میں ہے ہمارے ساتھ ہیں. اور ایک ہمارا پی آئی ٹی بی کے ساتھ پارٹنرشپ ہے، پلان 9 انکوبیٹر ہے. تو یہ ہمارے انکوبیشن سینٹرز ہیں. 100 کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں. ہماری ٹریننگ ڈویژن ہے. ٹریننگ ڈویژن کا ایک بہت خوبصورت، اگین اے ویری بگ اچیومنٹ آف دی آفس آف دی چیف آف اسٹاف آلسو، ان کی لیڈرشپ کی، ان کی ٹیم کی، کہ ہم پاکستان میں پہلی دفعہ ریئل یورپین سرٹیفائڈ ٹریننگ لے کر آئیں ود اٹیلین پارٹنر. اس کالڈ ایاسا B1 B2 ٹریننگ. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس ایاسا یا ایکاؤ کی سرٹیفائڈ ٹریننگ نہیں ہے نا عادل صاحب، تو آپ جہاز کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے. سو ناؤ ود دیٹ سرٹیفکیشن، اب ہمارے پاس جب یہ بچے گریجویٹ ہوں گے 2 ایئرس کے پروگرام کے بعد، دے ول ہیو اے ریئل ڈگری وچ از ایاسا سرٹیفائڈ. اتحاد میں جا کے کام کریں، ٹرکش کریں، پاکستان انٹرنیشنل میں کریں، دے کین ورک ان آل دی ایئر لائنس. اٹس اے گریٹ اچیومنٹ. ایک ہمارا اس کا ٹریننگ سینٹر یہاں بنا ہوا ہے، ایک کھاریاں میں ہے، کراچی از نیکسٹ اینڈ لاہور ول بی نیکسٹ انشاءاللہ. جی اب ہم اندر آ گئے سر، ہمیں ذرا سمجھائیے گا کہ یہ جو سارا سسٹم ہے ہاؤ اٹ ورکس. جی یہاں پہ عادل صاحب آپ کی جب ٹیم اس کو کیمرہ مین پورے اس کو کیپچر کریں گے، یہ ایک پراپر ایک تھاٹ کے ساتھ جگہ بنائی گئی ہے، جس میں سب سے پہلے تو اس کی جگہ کی سگنیفیکنس ہے کہ نیسٹیپ کی فرسٹ ایور فارمل انوگریشن اس چیپٹر کی ہوئی تھی جو آنریبل پرائم منسٹر نے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا لیڈرشپ نے کی تھی. سو یہ وہ ایک مانومنٹ ہے جس میں ہماری انوگریشن کا وہ مومنٹس کیپچرڈ ہیں. پھر میں آپ کو باہر چلتے بتا رہا تھا کہ پاکستان کا پہلا تاریخ میں نیشنل انکوبیشن سینٹر فار ایروسپیس ٹیکنالوجیز، نائی کیٹ، اس کا ہم نے کانسیپٹ بنایا. ہم نے اس کو جا کے منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ شیئر کیا، اینڈ وٹ ٹوک اس آلموسٹ 1 ایئر پروسیس کو اس کو اپروو کرایا. اب اس کی یہ ون آف دا ہائیسٹ فنڈیڈ گورنمنٹ فنڈیڈ انکوبیشن سینٹر ہے ود آلموسٹ 1 بلین روپیز. اور اس میں ہر سال 100 کے قریب اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں ایروسپیس ٹیکنالوجیز کی. اس کے بعد جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے سارا ایریا، اس میں چھوٹی چھوٹی کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں. دے آر مور دین 100 ان نمبر، یہاں فرسٹ فلور، گراؤنڈ فلور پہ بھی، فرسٹ فلور پہ بھی. تو یو کین امیجن کہ ہمارے پاس پروونشل، ملٹی نیشنل اور نیشنل ایک انڈر ون روف، فیس ٹو فیس. اب ایز اے نیسٹیپ وٹ وی ڈو از وی ہیو اے اسٹیئرنگ کمیٹی جو انشور کرتی ہے کہ ان سب کا ٹیکنالوجی ڈویژنز آف نیسٹیپ کے ساتھ، پرائیویٹ سیکٹر پارٹنر جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ، اکیڈیمیا کے ساتھ، ملٹی نیشنل پارٹنرز کے ساتھ ایک خوبصورت ریلیشن شپ بلڈ ہو. اس میں وی ایکٹ ایز ماڈریٹرس اینڈ وی فیسیلیٹیٹ دیئر انٹریکشن اینڈ لنکیجز. اب اس سے امیجن کریں کہ آپ کا کانسیپٹ نیشنل لیول پہ کس طرح ایوالو ہو رہا ہے، اور اس میں اب ہم ایکسلریشن اسٹیج پہ بھی چلے گئے ہیں. ودی چیف آف دی اسٹاف نے اس کے اوپر ایک ونچر کیپٹل فنڈ جو ٹو سپورٹ دی اسٹارٹ اپ اناؤنس کیا ہے، جس کو ہم ساورنٹی فنڈ کہتے ہیں. ایک ساورنٹی ایکسلریٹ ہے. پورا پروگرام یہ ہے کہ ان انکوبیٹر سے جو اچھی اسٹارٹ اپس ہیں ان کو پاکستان ایئر فورس اسپانسر کرے اینڈ دے بیکم دا گڈ کمپنیز ان دا فیوچر. ہم اس وقت انڈسٹریل کمپلیکس میں موجود ہیں اور اے وی ایم صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ کس طرح کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو اپنے پروڈکٹس نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر انٹروڈیوس کرانے میں یہ کیسے ہیلپ کرتا ہے. جی سر. جی عادل صاحب بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا ہے. یہاں پہ آپ کے کیمرہ مین جب اس کو کور کریں گے، اس کو ہم جو ہے وہ ایکسپو ایریا بنایا ہے، اور ایک ہمبل سٹارٹ تھا. وی ریئلائز کہ آپ نے دیکھا ہوگا کمپنیز ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے پاس آفیسز ہیں، ان کے پاس کوئی پروڈکٹ ڈسپلے کا کوئی ایریا نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس پورا ہال وے ہے. اس میں ہم نے ان کی چھوٹی کمپنیز کے رائٹ اینڈ لیفٹ ان کے آپ دیکھیں گے اوپر ان کے کمپنیز کے نام لکھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کو ڈیسک دیے ہوئے ہیں، ایون ڈیجیٹل ڈیسک دیے ہوئے ہیں، دس آل فری آف چارج. اور اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح ہمارے بڑے پاس ڈیلیگیشنز آتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل، جن میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کسٹمرز ہیں، پوٹینشیل کسٹمرز ہیں، تو دین وی انوائٹ دوز کمپنیز ٹو بی پریزنٹ اوور ہیئر.
और वो अपनी अपनी प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ करते हैं, अपने ब्रोशर्स देते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट वी आर सीइंग नाउ. वी गेट द फीडबैक कि माशाल्लाह यहाँ पे होने की वजह से, जैसे मैंने बताया ना कि 50 से ज़्यादा मुल्कों के मंदूबीन यहाँ आ चुके हैं, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव ग्रोथ इन देयर बिजनेसेस. उसके अलावा यहाँ पे हमने 2 और हमारी चूँकि क्रिटिकल डिवीजन्स हैं, एक हमारी ट्रेनिंग डिवीज़न है जिसके अंदर हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंडस्ट्री के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं, नेस्टअप के लिए, उसका भी स्पेशल यहाँ पे बूथ बना हुआ है. इसके साथ हमारी एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है पाकिस्तान एयरफोर्स की, जिसकी क्रिटिकलिटी ये है कि जब आप R&D करके नए सिस्टम्स, रेडियोस और रेडार और ऐसी चीज़ें या मॉडिफिकेशंस करते हैं जहाज़ों में, तो उस वक्त तक जहाज़ उड़ नहीं सकता जब तक कि कोई सर्टिफिकेशन अथॉरिटी उसको इजाज़त ना दे कि उन्होंने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम किया है. तो हमारी PF सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, ये हमारी यहाँ पे स्कॉलर जवरिया भी खड़ी हुई हैं यहाँ पे ब्रीफिंग के लिए. तो इसके लिए इस डिवीज़न का काम ये है कि उन मॉडिफिकेशंस और अपग्रेड्स और नई जो हम टेक्नोलॉजी लगाते हैं एयरक्राफ्ट के ऊपर, दे गिव दी अथॉरिटी सर्टिफिकेट कि आप इसको टेस्ट फ्लाई कर सकते हैं. और इस एयरफोर्स अथॉरिटी की माशाल्लाह 5 मुल्कों के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप है. अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, मलेशिया एंड तुर्की है. 5 के साथ हमारी म्यूचुअल रिकग्निशन है. सो ये सारे इंडस्ट्रियल सपोर्ट के लिए, सर्टिफिकेशन में आप हम इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, उनके ऑर्गेनाइजेशन को इतना केपेबल करें कि उनकी चीज़ें इन मुल्कों में बेची जा सकें. ट्रेनिंग में हम रिसोर्स डेवलप करें, और एक्सपो एरिया में वी आर गिविंग दी कंपनीज स्पेस सो दैट दे कैन डिस्प्ले देयर प्रोडक्ट्स. चलते चलते IT डिवीज़न में आ गए. IT डिवीज़न क्या कर रहा है ज़रा पूछते हैं. सर ये IT डिवीज़न का क्या रोल है इस सारे प्रोसेस में? IT एंड कंप्यूटिंग डिवीज़न का फंक्शन ये है कि जितने भी हमारे पाक के टेनेंट्स हैं यहाँ पे, और नॉट ओनली हेयर अक्रॉस पाकिस्तान, उनकी डेस्कटॉप कंप्यूटिंग से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग भी जिसको कहते हैं HPC भी कहते हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट्स की R&D करना, सर्विसेज देना, मॉनिटरिंग करना, फिर इसके ऊपर मेक श्योर करना कि साइबर अटैक्स ना हो. क्योंकि आपके इन जगहों से, फॉर एग्जांपल इस पार्क के अंदर आपका जो है डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, जो PF के सिक्योर नेटवर्क्स भी हैं, और आपका जो है वो कह लें कि नेस्टअप का अपना डेवलपमेंट नेटवर्क भी है, और आपका जो इंटरनेट है. सो यू हैव टू सिक्योर ऑल ऑफ देम. सो दे गेट अ वेरी हेल्दी डोज ऑफ एंड द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप सच रोबस्ट सोल्यूशंस एंड मेक श्योर कि उनको उस तरह से रोबस्ट तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया जाए. तो वो सारी चीज़ें फैसिलिटेशन यहाँ से होती हैं. यहाँ से फॉर्मली हमारा जो मैंने आपको कहा था सेकंड कैंपस भी स्टार्ट होता है. ये IT डिवीज़न से लेकर आगे साइबर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिवीजन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवीजन, ये 4 मिला के हम इनको कहते हैं IT कैंपस. सो वी आर एंटरिंग नाउ, वी हैव एक्चुअली एंटर्ड द IT कैंपस ऑफ नेस्टअप अल्फा. ये अब हम जो IT कैंपस है उसके साइबर सिक्योरिटी सेक्शन में आ गए हैं, और ये किस तरीके से काम करता है ज़रा ये समझेंगे. सर ये बताइएगा आप, ये साइबर की हमने बहुत वॉर में डिस्कशन सुनी कि जी हमने साइबर वॉरफेयर में भी उनको जो है वो बड़ा टफ टाइम दिया है. सो साइबर सेक्शन जो है ये सिक्योरिटी किस तरह काम करती है? डिफरेंट ऑपरेशंस, सपोर्ट, ट्रेनिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और जो डिफरेंट डोमेन्स हैं उनकी सॉफ्टवेयर जो पाकिस्तान एयरफोर्स की लेगेसी सॉफ्टवेयर बनी हुई थी, पाकिस्तान एयरफोर्स यूज़ कर रहे हैं, उनको एनहांस भी कर रहे हैं. और उसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे अलाइड कंट्रीज़ हैं, जस्ट बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स जैसे रेप्यूटेड एयरफोर्स इज यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर एंड दे आर वेरी रोबस्ट एंड दे हैव बीन यूज्ड फॉर लास्ट टू डेकेड्स. सर यहाँ ये लिखा हुआ है वी आर चेंजिंग द वर्ल्ड विद टेक्नोलॉजी. जी. ये हम क्लेम कर रहे हैं. जी. और क्यों क्लेम कर रहे हैं? देखें, हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को पता चले कि हम इतना बड़ा क्लेम कैसे कर रहे हैं. देखें, एक तो जो टेक्नोलॉजी पार्क्स होते हैं इनके बारे में आप इंटरनेशनल लिटरेचर भी पढ़ेंगे ना, तो एक एस्टैब्लिश फैक्ट है. जब हम कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं तो हमने उस वक्त भी ये चीज़ पढ़ी, हमारे सामने आई कि उन्होंने कहा कि जैसे एम्बेसीज होती हैं ना, वो इंटरनेशनल एंटिटीज़ होती हैं, इसलिए कभी कोई एम्बेसी के करीब नहीं जाता है. दे आर कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ फॉरेन टेरिटोरीज. इसी तरीके से उसी में लिखा होता है जो टेक्नोलॉजी पार्क्स होते हैं ना, ये इंटरनेशनल एंटिटीज़ होती हैं. ये आप चाहें या ना चाहें, आप जो बना रहे हैं और जब उसको टेक्नोलॉजी पार्क आप कह देते हैं, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से कनेक्ट उसने होना ही होना है. और जो आप करेंगे वो दुनिया को अफेक्ट करेगा, जो दुनिया करेगी आपको अफेक्ट करेगी. सो व्हेन वी से वी आर चेंजिंग द वर्ल्ड विद टेक्नोलॉजी थ्रू नेस्टैप, इट्स अ लेजिटिमेट क्लेम. क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि ओवरऑल नेस्टैप के डिफरेंट चैप्टर्स में 550 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी कंपनीज बैठी हैं. इसमें मल्टी नेशनल, यूरोपियन, मिडल ईस्ट की, चाइना, हमारे मुख्तलिफ जितने भी पार्टनर्स हैं, तुर्की है, इनकी कंपनीज भी बैठी हुई हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं. सो वी आर कनेक्टेड विद आवर इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स, इंडस्ट्रियल पार्टनर्स, इंटरनेशनल पार्टनर्स. सो वी आर डेफिनेटली in collaboration with a greater, larger international community, we are changing the world also.
اب ہم آگے نیکسٹ اسٹیپ جو کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر ہے اس میں ہیڈ کوارٹر کس طرح کارپوریٹ کا کام کرتا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. یہ بیسک کویشچنز ہیں سر جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, بہت بنیادی سوالات جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں, اس کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں کرنا چاہتے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ڈفرینٹ سیگمنٹس آپ نے, یہ سیکشنز آپ کے ہیں, یہ کیا کام کرتے ہیں, تو یہ کیوں ضرورت پڑی کہ کارپوریٹ ہیڈ کوارٹرز بھی ہونا چاہیے نیکسٹ اسٹیپ. جی پلیز. اچھا, ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے عادل صاحب کہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا اوور آل, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دی کارپوریٹ ہیڈ کوارٹرز, بلکہ یہ پورا انکلیو جب آپ کور کر لیں گے اس کو ہم کہتے ہیں نیسپ انڈسٹریل انوویشن انکلیو. تو جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ شروع سے 4 میں نے کارڈنلز بتائے تھے آپ کو کہ ہم نے ایروسپیس سیکٹر کو کرنا ہے, کارپوریٹ کو کرنا ہے, انڈسٹریل سیکٹر کو کرنا ہے اور ٹیکنالوجی سیکٹر کو. تو انڈسٹریل گروتھ ایز آلویز بین پارٹ آف نیسٹیپ کانسیپٹ. فزیکلی مینیفیسٹیشن اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تو ایک ٹائم لیتی ہے نا. تو ہم نے لیگیسی پارک جو ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے تک, وہ پارک تھا جو ہم نے آپ کہہ لیں کہ اینڈ آف 22 میں آپریشنل کر دیا تھا اور اگست 23 میں اس کو پرائم منسٹر نے انوگریٹ کر دیا. بٹ اس کی گروتھ اس اوریجنل کانسیپٹ پہ کہ انڈسٹریل پارٹنرز آ جائیں اور ہم انڈسٹریل اسکیل کے سلوشنس فار دی رینیوبل انرجی, فار دی کلائمیٹ کنٹرول آف پاکستان, فلڈ مانیٹرنگ جو فلیش فلڈز ہوتے ہیں, ڈیزاسٹر مینجمنٹ, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی ہے, لا انفورسمنٹ کو بہت زیادہ ضرورت ہے ایسے سلوشنس کی جس میں UAVs بھی انوالو ہوتے ہیں, سینسر بھی ہوتے ہیں. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو آؤٹلاز ہیں وہ اس طرح کے سے, اینڈ دین یور فوڈ سیکورٹی سے ہم فوڈ انسیکیور کنٹری بن چکے ہیں, پرسین ایگریکلچر کی ضرورت ہے. تو یہ بڑے بڑے انڈسٹریل اسکیل پروجیکٹس پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ کے بغیر ہو نہیں سکتے, اور یہ سلوشنز ایک کمبرسم ہوتے ہیں اور کمپلیکس ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کو مختلف سسٹمز کو ملا کے ایک سسٹم آف سسٹم لیول اکٹھا کرتے ہیں تو انڈسٹریل سلوشن بنتا ہے. سو یہ جو پورا انکلیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 7 بلڈنگس ہیں. انڈسٹریل انکلیو ہے, انڈسٹریل انوویشن انکلیو ہے. وائی وی ایڈ دا ورڈ انوویشن, بیکاز اس میں ہمارا ایکسلریٹر بھی ہے اور اس میں ہماری وہ اسٹارٹ اپ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساری ہم سلیکٹ کرتے ہیں نیشن وائڈ, وہ یہاں سے ایکسلریٹ ہوتی ہیں اس انکلیو کے تھرو. سو اٹس این انڈسٹریل انکلیو آلسو اینڈ اٹس این انوویشن انکلیو آلسو. تو کارپوریٹ ہیڈ کوارٹرز ایک سینٹرل اسٹیج لیتا ہے جس میں میرا سارا سی سویٹ جو ہے, جس میں میرے گروپ چیف مارکیٹنگ آفیسر ہیں, گروپ فائنانس آفیسر ہیں, آپریشن اسٹریٹجی ہے, پوری جو کارپوریٹ اسٹرکچر ہے وہ یہاں بیٹھتی ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جتنی بھی سپورٹ انفراسٹرکچر ہے کمپنیز کو سپورٹ کرنے کی, جو ہم سنگل ونڈو انفراسٹرکچر ٹیکنالوجیز کہتے ہیں, وہ بھی یہیں پہ ہے. پھر ہماری لم سے افیلیٹڈ ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ سینٹر ہے یہاں پہ جس میں ہم ایگزیکٹوز ڈیولپ کرتے ہیں, فیوچر لیڈرز پروڈیوس کرتے ہیں, وہ سارا اس کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر میں. اس کے علاوہ میرے رائٹ پہ نیسٹپ کلسٹر آف ڈرون اینڈ روبوٹکس ہے. میں نے وہاں پہ رینا میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کلسٹر کا مطلب ہے کہ اس میں 4-5-6 چھوٹی ایروسپیس ڈرون اینڈ روبوٹکس کی کمپنیز ہیں. اس کے علاوہ آپ کی یہاں پہ اسٹارٹ اپس بیٹھی ہوئی ہیں, نیسٹپ کے اپنی ڈرون اینڈ روبوٹک ڈویژن بیٹھی ہے. اور میں ان کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ آپ جو ہیں 6-7 جو ڈفرینٹ اینٹیز ہیں, آپ کا آپس میں کمپٹیشن نہیں ہے. آپ ایسے سمجھیں کہ آپ باہر پاکستان کا جھنڈا لے کے کھڑی ہیں, آپ ایک پاکستان کی کمپنی ہے, آپ کا مرجر ہے اور آپ مرجر کی جی, اور آپ ایک دوسرے کی اسٹرینگس پہ کھیلیں, ایک دوسرے کی اسٹرینگس پہ پنپیں, ایک دوسرے کی اسٹرینگس پہ بلڈ کریں. یہ ڈرون روبوٹکس کا وہی کانسیپٹ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں کہہ لیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کہہ لیں, تو نیسٹپ کلسٹر آف AI اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں یہی کانسیپٹ ہے. یہاں پہ 13 کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں, یہاں پہ 6 کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں. آگے IoT اینڈ سینسرس کا کلسٹر ہے, وہاں بھی یہی تھیم ہے. سو اوور آل کانسیپٹ کیا ہے کہ جس ڈومین کا وہ تھیمیٹک کلسٹر ہے اسی ڈومین کی پبلک سیکٹر کمپنیز, پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز, اسٹارٹ اپس اینڈ نیسٹپ ڈویژن یہ بیٹھی ہوں, اور وہ ایک جو اکیلے کام نہیں کر سکتی تھی مل کے کریں اس ڈومین کا. اور جب ادھر سے ڈرون آ جائے, UAVs آ جائیں, ادھر سے میرے پاس AI سلوشنز اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز آ جائیں, وہاں سے میرے پاس میچور IoT اور سینسرز آ جائیں, تو پرسین ایگریکلچر کا سلوشن, لا انفورسمنٹ کا سلوشن, فلڈ اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سلوشن, کلائمیٹ کنٹرول کا سلوشن, یہ تب بنتے ہیں. اور کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر کا کام کیا ہے کہ ان کمپنیز کو مل کے بٹھانا, ورک شیئر ڈیفائن کرنا, بڑے بڑے پروجیکٹس کے کانسیپٹ لکھنا, اور اس کو پروجیکٹ کو ڈیولپ کر کے گورنمنٹ آف پاکستان بھی فنڈنگ دیتی ہے, آپ کو ورلڈ اکنامک فورم دیتا ہے, انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں, بہت سارے انٹرسٹڈ پارٹنرز ہوتے ہیں, ان سب کو ملا کے آپ سولوشن ڈیولپ کرتے ہیں. سو دس از دا اوور آل کانسیپٹ. تو یہ ہمارا نیسٹپ کا جو وہ چھوٹی سی آپ نے چھوٹی کمپنیوں کی جگہ وہاں دیکھی تھی, اب یہاں پہ دیکھیں کہ پوری بلڈنگس ہیں, اینڈ دس از ہاؤ وی گروئنگ. اب اگلی جو فیز لانچ ہو رہی ہے اس میں تھیمیٹک کلسٹر کی بجائے تھیمیٹک پارک ہوگا. تو یہ ڈومین روبوٹک کا کلسٹر ہے نا, وہ پورا ڈومین اس کا ڈرون روبوٹکس کا پارک ہوگا جس میں ڈرون روبوٹکس کمپنیز بیٹھی ہیں. کب تک جا رہے ہیں آپ اس فیز میں؟ ان اباؤٹ 1 year ٹائم انشاءاللہ.
اٹس اباؤٹ ٹو بی فنشڈ. اس کی ہم جو ہے وہ اندر اس کی آپ کہہ لیں کہ پھر پارٹیشننگ میں جاتے ہیں. یہ اس انکلیو کو جب آپ شوٹ کر کے آخر میں پہنچیں گے تو آپ اس کی بلڈنگ نظر آنی شروع ہو جائیں گے. ون 1 year ٹائم فریم انشاءاللہ وہ بھی آپریشنل ہو جائے گا. جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ نیسٹپ کیا ہے، نیسٹپ نے کیا رول پلے کیا ہے پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں ان کی اسٹرینتھ میں. ایئر فورس کو جو ہے وہ کس قسم کی سپورٹ ملتی ہے نیسٹپ سے، نیسٹپ کی کیا ورتھ ہے، کس طرح اس کے ڈویژنز کام کرتے ہیں. ملٹی ڈومین وار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کن کن ایلیمنٹس کی سیگمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور کیسے وہ آپریٹ کرتے ہیں، کس طرح آپ انکیوبیشن سینٹر سے، انوویشن سینٹر سے، ان کلسٹرز سے ڈفرینٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ذریعے سپورٹ لے کے، ہیلپ لے کے ایک ماڈرن وارفیئر میں انٹر ہوتے ہیں اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ اپنے دشمن کو جو آپ کو مس کیلکولیٹ کر بیٹھا ہوتا ہے، جس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ شاید وہ آپ کو اپنی جو ایک ٹریڈیشنل وارفیئر میں جو چیزیں یوز ہوتی تھیں، ٹریڈیشنل وار میں جس قسم کے ویپنز یوز ہوتے تھے یا ایئر سپیریورٹی کے لیے فائٹر پلینز کا لے لینا یا ایئر ڈیفنس سسٹم اپنا اسٹرانگ کر لینا وہاں تک محدود تھا. اس کو پاکستان نے بتایا کہ پاکستان کن کن چیزوں کی تیاری کر رہا تھا، جس کا آغاز 2021 میں ہوا اور جس کے بارے میں جو آج آپ نے دیکھا کہ بریفنگ دی گئی. پاکستان ایئر فورس نے مارکہ حق میں دیگر افواج کی طرح جو اپنا رول پلے کیا، جو اس کی امپورٹنس اسٹیبلش ہوئی پوری دنیا نے ریکگنائز کیا کہ پاکستان نے جو ہے ملٹی ڈومین وار تھی اس کو کس طریقے سے لڑا اور کس طریقے سے اپنے دشمن کو جو ہے وہ عبرتناک شکست دے کر مجبور کر دیا کہ وہ مذاکرات کی طرف بلکہ سیز فائر کی طرف چلا گیا. ایک سوال جو بار بار اٹھتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ یہ وار تو ہو گئی، اب اگر دوبارہ وار ہوتی ہے تو کیا اسی اسٹریٹجی کے ساتھ ہم وار لڑ سکتے ہیں، اور کیا ہمارا اینیمی جو ہے جو فالس فلیگ آپریشنز کے ذریعے پاکستان پہ بار بار امپوز کرتا ہے وار کو کسی نہ کسی بہانے سے، تو کیا وہ اب ہماری اسٹریٹجی سمجھ گیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان نے اگلی جنگ کی تیاری بھی اس سے کافی عرصے پہلے شروع کر دی ہے. سو جو کچھ بھی ہمارا دشمن کر رہا ہے ان کو پتہ چلنا چاہیے وی آر اہیڈ آف ٹائمز، اور الحمدللہ ہم جو ہے گھس کر مارنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں اور ہم گھس کر مار سکتے ہیں. لیکن پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پر اس ریجن میں نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پر پیس مینٹین کرنے کے لیے اپنی اسٹرینتھ بڑھا رہا ہے، نہ کہ وار مانگرنگ کرنے کے لیے، نہ کہ ایکسپینشنسٹ اپروچ لینے کے لیے. سو آج کے پروگرام کے ذریعے ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے پاکستان ایئر فورس نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کیا، ایڈوانس کیا، اور اس ایڈوانسمنٹ کے بعد پاکستان کی جو فضائیں ہیں، جو ہماری ہوائیں ہیں، ہمارا جو اسپیس ہے، اس کو پروٹیکٹ کیا ہر سیگمنٹ کے اندر. عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.